बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं ताहा फरीद। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान की तारीख में जो है खासी नुमाया हैसियत रखते हैं, वो मेरी मुराद है जनाब आज़ाद बिन हैदर साहब से। तहरीक पाकिस्तान के जो है ये रहनुमा रहे हैं और इनको ये एजाज हासिल है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जो ईद उल फितर और ईद उल अजहा की जो नमाज अदा की थी, उनकी आखिरी सफ़ों में ये भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपको कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नहीं, अब मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आप तो चीफ लाए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो बल्कि मैं आपसे यही पूछूंगा, सियासी गहमा गहमी इतनी चल रही है, आप कहाँ हैं? सियासी गहमा गहमी जो चल रही है, ये कोई इसमें एक बुलबुला है, कोई ठोस सियासी प्रोजेक्ट नहीं है, किसी के पास कोई 5 years प्लानिंग नहीं है। और हमने ये आते जाते सब बहुत देख लिए हैं, बहुत बना भी दिए हैं, और ये इसमें बड़ी तफसील में नहीं जाता कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको मैंने काउंसिल के अंदर उसका नाम लिया हो और उसके लिए हाथ खड़े करा। ये एक बड़ी एक अलग सी तारीख है, वो उसको एक किसी और मौजू पर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए इस वक्त खामोशी और नज़रिया पाकिस्तान और कायद आज़म के लिए कुछ मैं आजकल तहरीरी काम कर रहा हूँ, रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आपके सामने 27 सितंबर को आएगी। मेरी एक किताब 1200 सफ़े की आ रही है। 5 साल मुझे उस पर लगे हैं लिखने में, ताकि नई नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान किस मकासद के लिए बनाया था, कायद आज़म क्या पाकिस्तान चाहते थे और आज क्या है। तो 5 साल मुझे लग गया, अब किताब कंप्लीट है। आप तशरीफ लाइएगा 27 तारीख को। बिल्कुल सर, 5 साल की मेहनत की अभी किताब आएगी तो उससे सभी बहुत शानदार रहनुमाई मिलेगी सबको। अच्छा, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सर, मैं चाहता हूँ हम लोग स्टार्ट करें उसी से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब का एक ताज़ा बयान आया कि पूरे मुल्क में जो है नए सूबों का क़याम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं या आप क्या राय रखते हैं कि ये जो उनकी डिमांड है, इसके लिए ये वक्त सही था या इसको पहले करनी चाहिए थी ये डिमांड? देखिए, ये असल में उनका तो अब बयान आया है। मैं अभी आपको एक लिस्ट दूंगा। ये 40 साल से जिस सियासतदान के भी नाम आए हैं, जिस अखबार में भी छपे हैं, ये तकरीबन 70 सियासतदान और दानिशवर पिछले गुज़श्ता 40 साल में ये मुतालबा कर चुके हैं कि नए सूबे होने चाहिए, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, जैसे अब्दुल हमीद जतोई है, महमूद अली कसूरी है, जनरल शेर है, और रसूल बख्श तालपुर है, नबी बख्श जहरी है, अब्दुल बाकी बलोच है, ब्रिगेडियर शमसुद्दीन है। ये सब बड़ी एक तवील लिस्ट चल रही है। हाजी सैफुल्ला, MP भंडारा, मोहम्मद अली होती, ये मिनिस्टर रहे हैं लोग, नवाब यामीन, और उसके अलावा मौलाना इरशादुल हक थानवी, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी, खुर्शीद कसूरी, खुर्शीद हसन मीर, अतर कुरैशी जमात इस्लामी के, और जरदारी साहब के वालिद मोहतरम हाकम अली जरदारी, और एक असगर खां, और जनरल न्याजी, और वसीम अजहर नदवी, और सलाहुद्दीन, और कर्नल गफार मेहदी, और उसके अलावा मौलाना जफर अहमद अंसारी, उसके अलावा बहुत और है, नसीम अहीर, इंटीरियर मिनिस्टर, शेरबाज खां मजारी, जनरल जियाउल हक, शाहिद कामरान, और मौलाना फजल रहमान, मौलाना कोकब नूरानी, मिर्जा जवाद बेग, डॉक्टर इसरार, और बहुत, तो ये लंबी मेरे पास लिस्ट है, ये मैं आपको पेश करूंगा। तो मैंने कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास गुज़श्ता 30 से 40 साल का ये रिकॉर्ड है कि कौन कौन लोग पाकिस्तान में ये मुतालबा करते रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए। तो मेरे लिए मैंने पढ़ा डान में कल अल्ताफ हुसैन साहब का बयान, तो उन्होंने इन्हीं की एक ताईद में एक बयान दे दिया, बस इतनी सी बात है। बात बयान देना और है, वर्किंग प्लान देना बड़ा मुश्किल है। वर्किंग प्लान देना बड़ा मुश्किल है। बयान तो बहुत अच्छा है, मैं खुद इसकी तायद करता हूँ कि ये होना चाहिए।
صوبے بننے چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا بیان یہ صحیح ہے, درست ہے؟ ہاں درست ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ وقت درست ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ بہت لیٹ ہو گیا. یہ بہت پہلے سے یہ بات ہونی چاہیے تھی, اور کسی ایک ایشو کو لے کر اس کو پھر فالو اپ بھی کرنا چاہیے, اس کی پھر میکنزم بنانی چاہیے, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانی چاہیے. یہ ایک بیان ہے, یہ جیسے ان 75 آدمیوں نے بیان دیا ہوا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, اس میں یہ 76 بھی ایک میں لسٹ میں کل ایک اور ایڈ کر لوں گا کہ الطاف حسین صاحب نے بھی یہ کراچی صوبوں کا مطالبہ کیا, یہ 76ویں آدمی ہو جائیں. میرے پاس تو 75 کی لسٹ ہے نا, ڈیٹ وائز لسٹ ہے, کس کس اخبار میں چھپا ہوا ہے وہ میرے پاس لسٹ ہے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر مزید صوبے بنیں گے تو کیا اس سے پاکستان ترقی کرے گا؟ ابھی آپ کے سامنے پڑوس کی بات ہے. پاکستان جب بنا تو انڈیا کے 9 صوبے تھے, اب 27 سے بھی تجاوز کر گئے ہیں. تو کیا انڈیا کمزور ہوا ہے؟ ان کے جتنی بھی آپ ڈی سینٹرلائزیشن کریں گے اتنے آپ مضبوط ہوں گے. اور بصیرت مسلمان میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب شہروں کی آبادی بڑھنی شروع ہو جائے تو آپ نئے شہر بسائیں, آپ ایک جگہ پر کنسنٹریٹ نہ کریں, اس کو ڈیوائیڈ کرتے رہیں. اور اس کے اوپر یہ بصرہ, یہ کوفہ حضرت عمر کے زمانے میں, دوسروں کے زمانے میں یہ بنے. اور یہ بات جب علامہ اقبال نے ڈکٹیٹر موسولینی کو, جو اٹلی کا اتنا بڑا, اس کو بتلائی کہ ہمارے نبی نے تو شہروں کی آبادیوں کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ حدیث ہے میرے پاس. تو وہ حیران ہو گیا کہ تمہارا نبی اتنی اربنائزیشن اور اتنی ڈی سینٹرلائزیشن پر کتنی وہ بات ذہن رکھتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے نبی کو, علامہ اقبال کو کہا. تو یہ تو ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کیا مطلب اس پر رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں یہ مخالفت کیوں کرتے ہیں ہر دفعہ جب بھی نئے صوبے بننے کی بات آتی تو ایک دم سے کھلبلی مچ جاتی ہے ان لوگوں؟ دیکھیے, سب کو تو نہیں میں کہتا, اس میں انگریزوں کے انعام یافتہ لوگ ہیں, جگیر, جن کو جگیریں ملی ہوئی ہیں, اور اس کی بھی ایک پوری کتاب میں لسٹ چھپ چکی ہے. انگریز گیا, وہ 3 صوبے چھوڑ کر گیا تھا, وہ 3 ہی تھے. یہ تو یحییٰ خان نے یہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا بلوچستان میں, تو اس کو 69 میں بلوچستان کو سٹیٹس دیا صوبے کا, ورنہ 3 یہ تھے اور ایک ایسٹ پاکستان تھے, 4 صوبے تھے. اور یہ سٹیٹس کو والے لوگ ہیں. کیوں کہ یہ جو بھی ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی تو ان کی تمام جو یہ پولیٹیکل پاورز ہیں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی اور ایک نئی قیادت آگے ابھر کر آئے گی. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر میں تو ہندوؤں نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں مسلمان وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے, تو لیکن سندھ میں نام نہاد جمہوریت کے ٹھیکیدار سینے ٹھوک کر کہتے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سندھی ہونا چاہیے. کیا وجہ سے؟ دیکھیے, یہ ان کی اچھی ہے, ان کی خواہش ہے, ان کی نیک تمنائیں ہیں, اور سندھیوں کا رائٹ بھی ہے. اور سندھیوں نے ہمیں بہت, جب ہم نے تو مہاجروں کو یہاں ریلیف کیا, کشمور سے لے کر کراچی تک ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے, دیگیں کھلی ہوئی تھی, سب انہوں نے بہت ریہیبلیٹیشن میں مہاجروں کا استقبال کیا. ہم کرتے ہیں, لیکن زمانہ بدلتا چلا جاتا ہے. اب یہ ایک پولیٹیکل سسٹم آ گیا. اب دیکھیے نا, یہ اگر پولیٹیکلی کچھ لوگ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں سندھ اسمبلی کے اندر تو وہ بن جائے گا, اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ بلکہ ہونا چاہیے, یہ 1 by 1 ہی ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بڑی اور بات ہے کہ یہ جو 1972 میں پیپلز پارٹی نے بہت میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے,
سندھ کے متعلق ہمیں بات اتنی نہیں کرنی چاہیے, تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. سندھ آلریڈی از ڈیوائڈیڈ ان 2 یونٹس. یہ 2 لسانی صوبہ ہے, 2 لسانی ایگریمنٹ آ گیا ہوا ہے. آپ 1972 کا جو لینگویج آرڈیننس ہے وہ پڑھ لیں, یہ اردو اور سندھی, اور اس میں اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا, اور کوئی ریکارڈ پہ آیا کہ اگر ایس پی مہاجر ہوگا تو ڈی سی سندھی ہوگا, اگر گورنر مہاجر ہوگا تو وزیر اعلیٰ سندھی ہوگا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر مہاجر ہو تو گورنر سندھی ہو جائے. اب اس کی میکانزم 2 لسانی صوبے کی, اور یہ واحد صوبہ ہے سندھ جس میں کوٹا سسٹم ہے, اس حساب سے بھی یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہوا ہے. اب اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل میکانزم بنانے کی ضرورت ہے, اور بھائیوں کی طرح بیٹھ کر, جیسے پہلے بھی یہ مسئلے طے ہو گئے تھے, اور جو باشعور قسم کے سندھی ہیں جو ماشاءاللہ, اور میں تو ان کو ہمیشہ خراج عقیدت, میں آج تک نہیں بھولا کہ کس طرح سندھیوں نے یہاں پر ریہیبلیٹیٹ کیا. تو یہ مسئلہ, یہ آلریڈی جہاں تک سندھ کا مسئلہ, یہ دو صوبے ڈیوائیڈ بن چکا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشنلی اس کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے, اس کے میکانزم, کیوں کہ یہ 2 لسانی صوبہ ہے. فرنٹیئر 2 لسانی صوبہ نہیں ہے, بلوچستان 2 لسانی صوبہ نہیں ہے, پنجاب 2 لسانی صوبہ نہیں ہے. پنجاب نے بھی اس وقت اردو کی حمایت کی, بلوچستان نے بھی اردو کی حمایت کی, فرنٹیئر نے بھی, اب جس کو کے پی ایم کہتے ہیں, اس نے بھی کی. یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا تھا اردو اور سندھی کا, اور یہ بھی ہم نے بڑی امیکیبلی سیٹل ہو گیا. بھٹو صاحب بڑے دانشور آدمی تھے, انہوں نے جو وفد گیا اردو اسپیکنگ کا, ان سے کہا کہ اردو بھی ہوگی سندھی بھی ہوگی, اور اس نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے. اب یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ 50% کام ہو چکا ہوا ہے. اب اس کی ڈیمارکیشن کی بات ہے کہ یہ جو اردو صوبہ ہوگا اس کی جغرافیکل کیا پوزیشن ہوگی, کون کون سے علاقے اس میں ہوں گے, اور پھر یہ جو کوٹا سسٹم چل رہا ہے, یہ کوٹا سسٹم بھی ایکچولی لوگ کہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں, ڈومیسائل کراچی کا لے لیتے ہیں. میں تو کوٹا سسٹم پر بھی یہ کہتا ہوں کہ کوٹا سسٹم میں 50% ان بچوں کو اور بچیوں کو آنا چاہیے جن کے والدین کی انکم 10 سے 15 ہزار سے کم ہے. وہ بھی بڑے بڑے لوگ کوٹا سسٹم سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ اس کو بھی لیکن یہ ایک 50% کام ہو چکا ہوا ہے سندھ میں. 2 لسانی صوبہ ہے, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. بالکل. اچھا آزاد بن حیدر صاحب, مجھے یہ بتائیے, یہ کہا جا رہا ہے, ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں نئے صوبے بنے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, ایک بات آ رہی ہے سامنے. تو آپ نے ہی ابھی کہا تھا, میں آپ کی بات کوٹ کروں گا, کہ اس حساب سے انڈیا کو تو بہت پہلے ٹوٹ جانا چاہیے تھا. نہیں, یہ ایک خوف دلایا جا رہا ہے, یہ ایک لابی ہے جی, جو ڈی سینٹرلائزیشن. دیکھیں نا, اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ کشمور میں ایک آدمی ہے, اس کا کام سندھ سیکٹریٹ میں رکا ہوا ہے. وہ کوئی ٹیچر ہے یا کوئی ہیڈ ماسٹر ہے یا کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اس کو اس اپنے کام کے لیے تغلق اوسانا پڑتا ہے کشمور سے. لیکن اگر ہیلتھ سیکٹری یا چیف سیکٹری یا آئی جی سکھر میں بیٹھا ہوگا تو وہ اسی طرح پنجاب میں چلے جائیں. بہاول نگر کا آدمی, غریب آدمی, ایک ٹیچر, ایک ہیڈ ماسٹر, ایک لیڈی ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر, اس کا ہیلتھ سیکٹری سے کوئی کام ہے تو اس کو لاہور جانا پڑتا ہے. اگر تو اس کے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہاں ٹھہر جائے گا. تو یہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونے سے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, اور یہ مضبوط ہوگا جہاں جہاں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں. یہ پھر یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں کہ یہ بلوچستان آزاد کرو اور آزاد بلوچستان ہونا چاہیے اور فلانا ڈنکا, یہ چیزیں پھر ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے یہ مضبوط ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا, انشاءاللہ مضبوط ہوگا, اگر سنسیئرٹی بیٹھ کر ایک کمیشن بن جائے اس پہ کام. اچھا آزاد بن حیدر صاحب, مجھے یہ بتائیے, اگر پاکستان میں صوبے بنتے ہیں, نئے صوبے بنتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کسی 1 یا 2 صوبوں کی بلیک میلنگ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ دیکھیے, یہ سب کو یہ جو ہے نا بلیک میلنگ والی بات ہے, یہ آج نہیں, یہ کل نہیں. بات یہ ہے کہ جب 3 کروڑ آبادی تھی, 3.5 کروڑ ویسٹ پاکستان کی,
4 करोड़। तो अब 16 में से करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा 9-10 करोड़ तो सिर्फ पंजाब की, तो वो और पंजाब मैनेज नहीं कर पा रहा। इतनी बड़ी तादाद को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और आप ये जो बात करते हैं, आप थोड़ी सी जरा तवज्जो दें कि ये आप दूसरे मुल्कों में देखें। ये ऐसे मुझे अपडेट करना था, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिलता। अफगानिस्तान की 2 करोड़ आबादी है, वहां 31 सूबे। 31 सूबे जी। अल्बानिया 30 लाख है, वहां 27 सूबे। ये मेरे पास पुराने 8-10 साल के। अल्जेरिया 2 करोड़ 30 लाख 48। ऑस्ट्रेलिया 1 करोड़ 6 लाख 8 सूबे। और भूटान 10 लाख 18 सूबे। कनाडा 3 करोड़ उस वक्त की आबादी 12 सूबे। मिस्र 6 करोड़ 42 सूबे। जर्मनी 8 करोड़ 26 सूबे। तो ये कोई टूट गया मतलब। और इससे और आगे बढ़े। सक्सेसफुल भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं। और आप देख लें कि वहां कोई भी ऐसी लसानी, हाँ मैं सूबों में एक चीज मेरी ये है कि ये लसानी बुनियाद पर नहीं बनेंगे। लसानी बुनियाद पर अगर बनेंगे तो पाकिस्तान को बहुत शदीद खतरात होंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, इंतजामी बुनियादों पर भी बनने चाहिए। ये मेन बात है। इसलिए कि हमने पहले लसानियत का जहर देख लिया है जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में, तो हम उस जहर को अब पी नहीं सकते। अभी तक वही जहर से हम बहुत ज्यादा नादम हैं। सही। लिसानी बुनियादों पर अगर सूबे बने तो पाकिस्तान को जो है वो खतरा है। आजाद बिन हैदर साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। जो नाजरीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीनन उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल जो है वो आ रहे होंगे और वो पूछना चाह रहे होंगे। आपको एक मौका हम दे रहे हैं। आजाद बिन हैदर साहब के साथ हमारी एक नशिस्त और होगी जिसमें आप लोगों के सवालात जो है वो हम इन तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमें अपने सवालात से आगाह करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारा एक नंबर आ रहा है, उस पर आप हमें अपने सवालात भेजिए और हम आपके सवालात जो है आजाद बिन हैदर साहब तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में एक दफा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा आजाद बिन हैदर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। आजाद बिन हैदर साहब, मुझे ये बताइए कि तारीख में, क्योंकि आप एक तारीखी हैसियत रखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर ये सिंध में सूबों की कितनी तहरीकें चली? देखिए 1956 और 58 के दरमियान जब महमूद हारून यहाँ के मेयर थे तो उस वक्त KMC ने एक म्यूनिसिपल कमेटी कराची में एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस पर फिर महमूद हारून साहब की क़यादत में वो पहली, वैसे तो छोटे छोटे और भी मसले होते रहे लेकिन वो भरपूर एक तहरीक कई साल तक चलती रही। तो ये पहला था जो महमूद हारून साहब की क़यादत में हमने कराची सूबे की उस वक्त बात की। सही। आप भी शामिल थे उसमें? हम कारकुन थे, छोटे छोटे कारकुन जो इधर उधर कुर्सियां लगाने वाले। अच्छा, उस वक्त कोई मुश्किलात सामने है, किसी तरह का कोई रद्द अमल आता था? नहीं, कोई ऐसी नहीं, बस वो एक तहरीक थी। और उस वक्त तो ये था ना कि ये कराची जो है ये उस वक्त फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था, ये फेडरल कैपिटल एरिया था, यहाँ मरकजी हुकूमत थी, सिंध की हुकूमत नहीं थी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप उन लोगों में शामिल थे जो 1970 में याया खान से मिले थे? याया खान ने कराची को अलहदा सूबा बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उस वक्त के माजिर रहनुमाओं ने सिंध के साथ रहने को तरजीह दी। ये 1970 की बात नहीं है, ये 1969 की बात है। 1969 की बात? 1969 में असल में वो जो कराची सूबे की बात हुई थी वो एक रिएक्शन था।
بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے محترم سائن جی ایم سید صاحب نے ایک خط لکھا تھا یو این او میں کہ سندھو دیش کو منظور کیا جائے اور ہمارا پہلا پریزیڈنٹ جو ہے وہ علی احمد طالپور ہوگا. تو اس میں کراچی میں بڑا ریئیکشن سا ہو گیا کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے. مجھے صبح فون آنے کہ آپ نے یہ جنگ اخبار کی فرسٹ لیڈ پڑھی ہے. تو اس پہ کچھ دانشوروں کو لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ایک میٹنگ ہونی چاہیے اور یہ آپ کریں. تو سب سے پہلے میں نے سائن جی ایم سید کا میں بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ میرے ان کے 7-8 دن اس مسئلے پر ڈائلاگ چلے سندھو دیش اور کراچی کا. لیکن وہ بڑی رسپیکٹیبل شخصیت اور بڑا نالج تھا. اس کے بعد جو دوسرا آدمی تھا سندھ افیئرس پہ جو نالج رکھنا جنہوں نے سندھ کے مسائل اور سندھ کی سسکیوں پہ وہ پیر علی محمد راشدی تھے جی. تو راشدی صاحب سے میں نے کنٹیکٹ کیا. میں نے کہا سائن کا یہ بیان آیا ہے اور یہ تو کراچی بھی اور سندھ بھی اور سندھو دیش ہے. تو ان سے بات چیت ہوئی تو ان کو میں نے کچھ اپنی تحفظات بھی بتلائے. تو میں نے کہا میں ایک میٹنگ بلا رہا ہوں اور آپ بھی آئیں شام کو جبیس ہوٹل میں بند کمرے میں میٹنگ ہوگی. تو اس میں پھر میں نے جو بھی اویلیبل آدمی ہو سکے اب جیسے شیخ لیاقت جو بھی ایم کیو کی وہ خدمت کمیٹی سے فوت ہو گئے ہیں, یہ ڈاکٹر لیاقت کے والد صاحب, ان کی والدہ محمودہ سلطانہ, پھر ایک عارف ایڈوکیٹ تھے. پھر میرا رابطہ مولانا عبدالحمد بدایونی سے ہوا, وہ جمعیت العلماء پاکستان کے اس وقت صدر تھے. پھر میرا رابطہ حافظ حبیب اللہ, اس وقت وہ وائس چیئرمین تھے کراچی کے, ان سے بھی رابطہ ہوا. پھر میرا رابطہ علامہ ابن سنجاقوی سے بھی ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو بہرحال وہ ایک میٹنگ ہوئی, اس میں کچھ سوشل لیڈرز تھے, کچھ دانشور تھے. تو اس میں پھر ایک کراچی صوبہ محاذ بنا. تو وہ دوسرے دن پھر یہ بھی آ گیا کہ کراچی صوبہ محاذ بن گیا. تو پھر پیر علی محمد راشدی صاحب نے کہا بھائی تم نے انہوں نے تو چھوٹا ایٹم بم چھوڑا تھا, تم نے تو ہائیڈروجن بم چھوڑ دیا ہے, یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا انہوں نے کہا آپ سے وہ گفتگو سائیں کرنا چاہتے ہیں تو کہاں رکھیں. میں نے کہا میں حیدر منظر میں حاضر ہو جاؤں گا, وہ تو میرے بزرگ ہیں. ان کا تحریک پاکستان میں وہ ہمارے مسلم لیگ کے بہت بڑے رہنما رہے ہیں اور وہ ایک اس سے ہٹ کے وہ ایک بہت بڑی ادبی شخصیت ہے اور انہوں نے بڑا صوفیانہ اور شاہ عبدالطیف بڑائی پہ بہت کام کیا ہوا. تو میں حیدر منزل میں آتا رہوں گا جتنے دن بھی گفتگو, تو ہم وہاں جاتے تھے. میڈیا اس وقت تو یہ میڈیا نہیں, پرنٹ میں یہ ہوتا تھا. تو وہ گفتگو بڑے اچھے ماحول میں ہوتی رہتی تھی. اور ادھر ہمارے یحییٰ خان سے بھی رابطہ تھا. یحییٰ خان سے رابطہ ایسے نہیں تھا جی کہ آپ کراچی کو صوبہ بنا لیں. ہم نے فیزیبلٹی رپورٹ دی تھی کہ وہ 15-20 لاکھ کی آبادی ہے اس کی, بلوچستان کی, اور آپ اچھا کر رہے ہیں. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ ایجنٹ رول کر رہا ہے, آپ وہاں پر اس کو صوبے کا اسٹیٹس. لیکن کراچی کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے کہ ہم بھی رائٹ رکھتے ہیں, تو آپ اس کو. تو انہوں نے پھر اپنے جو بھی طریقہ ہوتا ہے ان کا کور کمانڈر وغیرہ سے پوچھا ہوگا. پھر میری ایک ملاقات, 2 ملاقات, یہاں تک کہ الٹیمیٹلی اینڈ آف 69 یحییٰ خان نے کہا کہ ہم ریڈی, اور کراچی صوبے کا بھی بلوچستان صوبے کے ساتھ اعلان ہو جائے گا. ہمارے کچھ بزرگ جن کی زمینیں انٹیریئر سندھ میں تھی, وہ نام بھی مجھے یاد ہیں. یحییٰ خان سے جا کے ملے, جناب یہ آپ کراچی صوبے کا اسٹیٹس نہ دے. تو پھر یحییٰ خان نے بلایا تو کہنے لگا بھائی یہ لوگ کہتے ہیں. تو میں کی بات یہ ہے کہ میں نے تو کچھ بننا نہیں تھا. یہ ایک میں یہ چاہتا تھا کہ وہ سندھو دیش کی بات جو ہے اور اس میں زیادہ تر وہی تھی. اور جی ایم سید صاحب سے کنکلوژن ہمارا یہ ہوا کہ بھائی آپ کراچی صوبے پہ پریس نہ کریں,
یحییٰ خان سے. اور میں اس نے جو UN میں درخواست بھیجی ہوئی ہے میں اس کو پریس نہیں کرتا. اور پھر تھوڑی سی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو رہی تھی کہ یہ بجائے صوبے کے اور اس کے یہ مرکز کے کنٹرول میں دے دیا جائے. لیکن ہم اور سائیں آگے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. لیکن وہ ادھر بھی اور ادھر بھی. لیکن یحییٰ خان تیار تھا. آرڈیننس واز ریڈی. اس وقت کیا ضرورت کیوں ہے محسوس ہوئی کہ کراچی صوبہ بنایا جائے؟ کیا ایسی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کا جو میں نے کہا نا یہ ایک ریئیکشن تھا, یہ رد عمل تھا. سندھو دیش بن رہا تھا. اگر کراچی سمیت سندھو دیش یہ ایک ریئیکشنری تحریک تھی. اب آپ سمجھیں اس میں یہ ہوا کہ سندھو دیش کی تحریک بالکل ٹھنڈے ہو گئے. صحیح. اچھا آزاد بن حیدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تاریخ میں جو ہے کراچی بیسیکلی ہندوؤں کا شہر تھا یا پارسیوں کا؟ دیکھیے اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں اورنگی میں نہیں, اس میں ایک مجھے خاتون کا نام نہیں آ رہا, سندھی, اس کی بھی بہت زمینیں تھیں, پارسیوں کی بھی بہت زمینیں تھیں, اور ہندوؤں کی بھی بہت زمینیں تھیں. اور یہ جو اورنگی کی تو بنگوں کی تک ایک پوری پٹی پارسیوں کی تھی. یہ کانڈا والا جو فیملی ہے نا جن کی یہ کاروباروں کا ہے, تو ہندوؤں کی بھی بہت زمینیں تھیں, زیادہ ہی نہیں کی تھی. مسلمانوں کی تو یہ دیکھیں یہ پوزیشن تھی کہ مسلمان زیادہ لیاری میں رہتے تھے, کھارا در میٹھا در وہاں پر, باقی ٹوٹل کنٹرول ہندوؤں کا تھا. یہ مسلمانوں کے ایک تو یہ 10 بنگلے ہیں جہاں سائن GM سے یہ رہتے ہیں, یہیں پر ایوب کھوڑا کا بھی ایک بنگلہ. کچھ جو VIP ٹائپ کے جیسے کہ بروہی اور ایسی اور شخصیتیں تھیں, سمرو فیملی, اور تو کچھ بنگلے یہ جہاں پر اسلامیہ کالج ہے اس کے سامنے کچھ بنگلے تھے, لیکن اس میں بھی 80-90% ہندوؤں کے تھے. تو چند ایک بنگلے ہمارے مسلمان بھائیوں کے تھے, سندھیوں کے. تو موسٹلی اٹ واز کنٹرولڈ بائی ہندوز. یعنی ہندو تاریخی طور پر جو ہے یہ ہندوؤں کا شہر تھا کراچی. نہیں, ہندو آپ پارسیوں کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, ان کو بھی نہیں. صرف یہ لیاری میں بلوچ ایریا تھا, لیاری میں بلوچ ایریا تھا. اور یہ ایک لیاری کی بدقسمتی ہے کہ ابھی لیاری کا آپ نے ذکر کیا, 58 میں لیاری امن کمیٹی کا میں چیئرمین تھا. سن 58 میں, اور ہم نے بھوک ہڑتال کی تھی. اور ماسٹر مولا بخش تھے NJW ہائی اسکول کے, وہ ہمارے چیف آرگنائزر تھے. یہ چاکی واڑا, رانگی واڑا, یہ وہ سب کچھ. اور اس وقت بڑے بڑے وہ ہوتے تھے, کالا ناگ بہت بڑا نام تھا, لوگ ڈرتے تھے. لیکن میں وہ محبت میں مجھے بھی چاہے بلاتے, اور 2 اور نام تھے, شیرو اور دادل, وہ بھی بڑے نام تھے. لیکن ہم لوگ چاکی واڑے میں رات کو بیٹھ کے امن کمیٹی کے آدمی تھے, چائے بھی پیتے. لیکن وہ امن کمیٹی جو تھی وہ کسی کے پاس چاقو بھی نہیں تھی. وہ ریلی امن کمیٹی, وہ ہم سوشل ورک کرتے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کراچی جو ہے وہ ممبئی کا حصہ تھا یا بلوچستان کا؟ یہ دیکھیے اس کی بات یہ ہے کہ سندھ بمبے کا حصہ تھا, اور اس میں قائد اعظم کے 14 نکات پروگرام اور کئی ریزولیشنز ہیں. اور اس میں یہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو بہت پیش تھے. پھر یہاں پر عبداللہ ہارون بہت بڑی شخصیت ہے, یہ پیش. اور پھر مسلم لیگ کے آپ ریزولیشن دیکھیں, مسلم لیگ کے اور قائد اعظم کی یہ ڈیمانڈز میں دیکھیں کہ اس کو سندھ کو بشمول کراچی بمبے سے علیحدہ کیا گیا. صحیح. تو یہ بمبے کا مسئلہ تھا, بمبے کے انڈر میں یہ سندھ آتا تھا. اور وہی مسئلہ تھا کہ کراچی کے آدمی کو, سکھر کے آدمیوں کو اپنے کام کے لیے بمبئی جانا پڑتا. اچھا, وہ بھی یہ مسئلہ. صحیح. ہاں, اور پھر کچھ تصبات بھی تھے
اب یہ جب سندھ مدرسۃ الاسلام بنا تو پہلے سال وہی لڑکا میٹرک میں بمبے بورڈ نے پاس نہیں کیا، دوسرے سال نہیں پاس کیا، تیسرے سال جا کے ایک دو لڑکے پاس ہوئے، تو ہم نے اس زمانے میں تاریخ کہتی ہے کہ بڑی خوشی منائی گئی کہ بمبے بورڈ نے 2-3 مسلمان بھی پیسہ کر دیا۔ بالکل۔ اچھا آزاد بن حیدر صاحب، مجھے یہ بتائیے، آپ کو اس بات کا پورا پتا ہے کہ جی ایم سید نے اقوام متحدہ کو خط لکھا تھا کہ ہم سندھ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے انہیں روکنے والوں میں آپ شامل تھے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ نہیں، اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم روکنے کی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی کیا، سنسیئرلی کیا، ان کا چونکہ ایک مشن تھا سندھو دیش، تو انہوں نے اسی کی ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک مشن ہوتا ہے، انہوں نے اپنے مشن کو میچور کرنے کے لیے اور ریکگنائز کرانے کے لیے انٹرنیشنلی وہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے، آپ نے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اصل میں یو این او میں تو وہ آدمی وہ ملک ریکگنائز ہوتا ہے جو پہلے ملک بن جائے، تو یہ تو اصل میں انہوں نے ایک بہت ہی جمپ مار دیا نا کہ وہ کہا کہ سندھو دیش کو یو این او میں منظور کر، اگر یہ لو لیٹروں پر ملک منظور ہونے لگے تو پھر تو بات نہیں ہوتی، لیکن ہی واز ویری انٹلیکچوئل، میں آج بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے جس طرح ہمارا وہاں استقبال کیا، اچھے اچھے کھانے، گفتگو اچھی ہوئی، اور ہم نے ان سے بہت سیکھا بھی، ہم تو ان کے بہت جونیئر تھے، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ پھر بعد میں وہ بھی بات وہاں آگے رک گئی، اس کے بعد انہوں نے کبھی ریمائنڈر بھی نہیں بھیجا جی، اور ہم بھی پھر یا خان نے جب کہا کہ لوگ اپنے خود ہی یہ کہہ رہے ہیں، میں تو وہی آرڈیننس پڑھا ہوا ہے، سر مجھے دستخط ہی کرنے، کراچی صبح بن جا کے کہا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، صحیح۔ اچھا آزاد بن حیدر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ بے نظیر صاحبہ، شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ نے پیشکش کی تھی کہ ہر ضلع میں ایک گورنر ہوگا، یہ کیا کہانی ہے؟ اس کو تھوڑا کلیئر کرنا ہے، کوئی ایک خط بھی آپ کے پاس؟ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ بہت بڑا ایک سیٹ ہے جی، پیپلز پارٹی کا، بہت بڑا دانشور، اور اس کی ایڈمنسٹریشن پر، کانسٹیٹیوشن پر اور ڈی سینٹرلائزیشن پر بہت ایک ان کا کہنا چاہیے کہ دسترس ہے۔ انہوں نے بے نظیر صاحبہ نے کمال اظفر صاحب کو، بریسٹر لا کو ایک اسائنمنٹ دی کہ آپ یہ بتلائیں کہ یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے وہ گڈ گورننس کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جی، ہیڈڈ بائی کمال اظفر، کمال اظفر صاحب چیئرمین تھے، اور اس میں بڑے بڑے نام اچھے لوگوں نے اس میں ورک کیا، آفتاب خان شیر پاؤ تھے، سید قائم علی شاہ صاحب تھے، فیصل صالح یاد تھے، سردار فتح محمد حسنی تھے، جسٹر عبد الرحیم قاضی، جی، بڑا نام ہے، قاضی علیم اللہ، مقصود احمد شید، شاہد کاردار، یہ بھی ڈی سینٹرلائزیشن اور گڈ گورننس میں بڑا نام ہے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی، یہ بھی ایک اچھا، نواب محمد یوسف تالپور، مخدوم شہاب الدین، نہید خان، صفدر علی عباسی، ہمایوں فیض رسول، ایس کے محمود، بہت اچھا بیوروکریٹ، کلین، میر باز خان کھیتران، یہ اتنے بڑے اس کا سیٹ اپ تھا، عمر یوسف ڈیڈا، قربان علی، شاہ نواز خان، ظفر اقبال رٹھور، ایم اے کے چودھری، ایم ایم عثمانی، بہترین بیوروکریٹ، انہوں نے ایک محترمہ کو، محترمہ بے نظیر صاحبوں کو، یہ ٹاسک فورس جو بنی تھی جی، نیو سوشل کنٹیکٹ پر، انہوں نے اتنی اچھی یہ جو سارا چلتا ہے، کبھی لوکل باڈیز کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی صوبوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ انہوں نے ٹاسک فورس نے 27 اکتوبر سے کام کیا تھا۔ مجھے جو خط کی آپ بات کرتے ہیں نا، وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، یہ کمال اظفر صاحب نے، کہ بھائی یہ مجھے آپ ایک کاپی بھیج دیں، تو یہ کمال اظفر صاحب نے
مجھے ایک کاپی بھیجی تھی. اور اسی پر پھر جب یہ مشرف کے زمانے میں ضلعی حکومتوں کا یہ مسئلہ آیا تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ مشرف تو آپ کا چربا لے رہا ہے جی. آپ کی کاپی کر رہا ہے. تو میں نے 25-30 سماجی انجمنوں کو لیڈیز اینڈ جینٹس کو اواری ٹاور میں بلایا. تو میں نے ان کو پھر یہ کہا کہ مشرف جو یہ بات کر رہا ہے ناظم اور نائب ناظم کی یہ، اور میں نے آپ کا بھی یہ پڑھا ہوا ہے، مجھے ایک کاپی بھیجیں اور آپ ایز اے چیف گیسٹ آئیں اواری ٹاور میں اور آپ اپنے اس پلاننگ پر، اور یہ پر آپ کی جو پلاننگ ہے، بے نظیر نے یہ پلاننگ پڑھ کے ایک جملہ کہا تھا، وہ پرنٹ میڈیا میں آ گیا تھا کہ یہ جو ہے ہم جو ڈسٹرکٹ کا انچارج ہوگا میئر جو تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ڈسٹرکٹ گورنر بنائیں گے. اور میں نے اس کو جو پڑھا، اگر بے نظیر کی حکومت ختم نہ ہوتی اس وقت کی اور بے نظیر اس کو امپلیمنٹ کر جاتی تو 50 سال پیپلز پارٹی کو کوئی پاکستان سے ہٹا نہیں سکتا تھا. اتنا بڑا یہ اتنی بڑی یہ ڈاکومنٹ ہے سوشل کنٹیکٹ کی اور گڈ گورننس کی کہ ہر ضلع میں انہوں نے گورنر اپوائنٹ کر دینا تھا. تو گورنر تو صوبے میں ہوتا ہے جی. یہ جتنے ضلع ہیں 110 یہ سارے صوبے بنتے ہیں. گورنر تو صوبے میں ہی ہوتا ہے بالکل. مگر وہ بیچاری یہ حکومت کو ٹاپر ڈاؤن کر دی. دیکھیے بے نظیر کی جہاں تک بات ہے نا، وہ شی واز این انٹرنیشنل لیجنڈ آف پاکستان. باوجود اس کے کہ میں سیاسی طور پر میرے تحفظات ہوں گے، لیکن یہ سب کو ماننا ہوگا کہ بے نظیر کا ویژن جو تھا وہ بہت براڈنڈ ویژن تھا. اور اب جو لوگ ہیں آپ ترازو میں بے نظیر کو ایک طرف ڈال دیں اور جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز لیڈرز ہیں پیپل پارٹی کے، ان کو ترازو میں ایک طرف ڈال دیں پورے کے پوروں کو، پلڑا بے نظیر کا بھاری ہوگا. اس کا ویژن، اس کی انٹرنیشنل شخصیت، اس نے کمال اظفر کو ایسے ٹاسک نہیں دے دی تھی. اور کتنی آپ جو میں نے ابھی لسٹ پڑھی اس نے کتنے انٹلیکچوئلس کو اس میں انوالو کیا فار گڈ گورننس. ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے ملک میں گڈ گورننس کا چل رہا ہے، وہ گڈ گورننس چاہتی تھی جی. اور یہاں پر یہ لوگ جو ہیں اپنے ان کے مفادات ہیں یہ بیڈ گورننس چاہتے ہیں. بات صرف اس کا بھی ہے بہت بڑا بھی ہے. آئی سلیوٹ ہر. یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. نو یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. آزاد بن حیدر صاحب مجھے یہ بتائیے، ایک طرف ہم کشمیری عوام کی حق پداری کو مطالبہ کرتے ہیں اور دوسری طرف سرحد میں ہزارہ وال، پنجاب میں سرائیکی، پوٹوہاریوں، بہاول پوریوں اور جہلم کے مارشل ریز رکھنے والوں بلوچستان میں پشتونوں کو اپنی مرضی کا صوبہ بنانے کا اختیار دینے کے حق میں نہیں ہے، اور سندھ میں آباد بلوچوں اور غیر سندھیوں کو اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے سندھی کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تاریخ کی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی. یہ شاہ نواز بھٹو کے جو فیملی ہے، بھٹو فیملی، یہ تو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، گرداسپور کے رہنے والے تھے، ان کے آباء و اجداد ارائی تھے. یہ بھٹا فیملی کہلاتی ہے، آپ کی بھی ہے. تو یہ تو وہاں کے تھے. سائیں جی ایم سید ہمارے سید ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. یہ سید ہیں، یہ بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں. اب جیسے عبدالحمید جتوئی مرحوم نے کہا تھا کہ ٹھٹھے سے لے کر کشمور تک 55% بلوچ ہے. وہاں پنجابی آباد کار بھی ہیں جو 1932 سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. سانگڑ پورا بھرا ہوا ہے. جیمس آباد جس کو کوٹ غلام احمد کہتے ہیں وہ بھی بہت ہے. پٹھان بھی ہیں وہاں پر، صدیقی بھی ہے. اصل سندھی جو ہے وہ سمے ہیں اصل سے، باقی سب مہاجر آئے لیکن انہوں نے سندھ کو قبول کر لیا، سندھی ثقافت کو قبول کر لیا، سندھی لینگویج کو قبول کیا. لیکن عبدالحمید جتوئی مرحوم کے مطابق
ٹھٹھے سے لے کر کشمور تک 55% بلوچ ہیں، سید بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں، میرا خیال ہے مگسی صاحب بھی بلوچ ہی ہیں جی، اور بھٹو فیملی جو ہے یہ گرداسپور سے آئی ہوئی، یہ بلوچ ہے۔ ایون قائد اعظم محمد علی جناح ان کے آباء و اجداد یہ وہاں پر ساہیوال کے پاس ایک گاؤں سے ان کے آباء و اجداد وہاں سے، تو یہ مائگریشن ہوتی رہی ہے مختلف واقعات میں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا بات ہونی چاہیے، سب مل جل کر جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو سندھ میں رہتے ہیں، یہ مل جل کر گڈ گورننس کے لیے کوئی نہ کوئی لایا عمل بنائے۔ یہ جو بے نظیر یہ کام کر گئی تھی، اسی کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے گڈ گورننس کے لیے۔ اور یہ صرف گڈ گورننس یہی نہیں سندھ میں، یہ ہی گڈ گورننس جو ہے یہ ہزارے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ پوٹوہار میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ نے ایک بات یہاں مس کر دی، بہت امپارٹنٹ، بہاولپور 1 یونٹ جب بنا ہے اس میں بھی یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ 1 یونٹ اس نے بنایا اور پنجابی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کا ریکارڈ ہے، تقریباً 21 MPs تھے اس وقت، اس میں میرے خیال میں شاید 16 MPs نے فیور کی تھی کہ 1 یونٹ بنا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ۔ میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ بہاولپور جو ہے یہ 1 یونٹ سے پہلے ان کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، اپنی اسمبلی تھی، اپنی عدالتیں تھیں، اور بہاولپور ایک بہت اچھی، اور بہاولپور نواب بہاولپور نے، ہمارے پاس تو اس وقت پیسے بھی نہیں تھے، پاکستان جب بنا تو انہوں نے اچھا ڈونیشن قائد اعظم کو دیا، اور 20 کروڑ روپیہ نواب آقا حیدرآباد دکن نے بھی دیا، ان کو بھی ہم سلوٹ۔ تو وہ 25-30 کروڑ روپے سے یہ قائد اعظم نے پاکستان کو شروع کیا۔ تو اس لیے میں نہیں یہ چاہتا کہ کوئی سندھی علیحدہ، میں تو سندھیوں کو خواب وہ کچھ بھی ہیں، کسی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سندھی تو ہندو بھی ہیں نا، تو وہ بھی سندھی لینگویج بولتے ہیں۔ جنہوں نے جو نئے سندھی تھے پنجابی، انہوں نے بھی آ کے سندھی لینگویج سیکھی، سندھی ان کے ہیڈ ماسٹر بھی بنے، سندھی انہوں نے اس کلچر میں یہاں آ کے وہ سیٹلڈ ہو گئے۔ لیکن اصل سندھی جو ہے اگر اس کو ٹریس کریں تو وہ سمے وہ بمشکل تمام 5-10% رہ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، باقی جیسے مرحوم نے فرمایا تھا کہ 55% ہی تو بلوچ ہیں، باقی کچھ سید ہیں، کوئی کہاں سے ہیں، لیکن سندھ بڑے کھلے دل سے رہا ہے ہمیشہ ہی، اور اس نے سب کو اڈاپٹ کیا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلا۔ اور ابھی بھی ضرورت ہے کہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے، محبتوں کی بات ہونی چاہیے، لیکن ہمیں جو سبق پڑھایا گیا ہے جی وہ سبق ہی ہمارے لیڈروں نے غلط پڑھایا ہے جی۔ منافقتوں کی کتاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا، منافقتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے۔ خزاں کے موسم میں داستان بہار لکھنا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہوا۔ تو محبت سے ہی، جیسے ہماری سائنس جی ایم سی سے باتیں ہوئی تو ہمیں بہت چھوٹا سمجھتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، دروازے تک چھوڑنے آتے تھے۔ وہ محبت ہی کا یہ ایک طریقہ کار تھا کہ وہ نہ وہ ایکسٹریم پر گئے نہ ہم ایکسٹریم پر، نیگوسیشن سے ایک بریج کا راستہ نکالا۔ تو اس وقت مخالفت جو ہے وہ تو بہرحال میں تو کسی کی مخالفت نہیں کرتا، اور میں تو سب کو اپنے سے زیادہ پیٹرائٹک سمجھتا ہوں، اپنے سے زیادہ۔ اور میں ان تمام سندھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی آئیڈیل پوچھے کہ سندھ میں آپ کا آئیڈیل کون ہے جی، تو میرا آئیڈیل جو ہے سندھ میں وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے فاؤنڈر ہیں افندی صاحب، جنہوں نے یہ سندھ مدرسۃ الاسلام بنایا۔ یا پھر میں خیرپور کے نوابوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایجوکیشن میں بڑھا، اور میں ان سندھی لیڈروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں
کہ جب یہ بمبے میں تھا اور انہوں نے ایجوکیشن کے لیے 1 پیسہ 1 روپے پہ ٹیکس دینا شروع کر دیا ایجوکیشن کے لیے، پھر 1 پیسے سے بڑھ کے 1 آنا اس وقت کے ذمہ داروں نے دیا، لیکن وہ ذمہ دار اور جذبہ رکھتے تھے، اور اب جو ہے یہ سیاسی ذمہ دار ہیں، وہ سوشل ذمہ دار تھے، تو ان کا اور ان کا بڑا فرق۔ صحیح۔ آزاد بن حیدر صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ اگر سندھ، ہاں وہ جو بات ہے پوٹوہار کی اور اس کی رہ گئی اور اس ایریے کی ملٹری ایریے، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 1986 میں ضیاء الحق نے بڑا کام کیا تھا، اور مولانا ظفر احمد انصاری کو اس میں لگایا تھا 84-85 سے کام۔ میں اس وقت پاکستان پلاننگ کمیٹی جو تھی مجلس شورا کی، میں ڈاکٹر محبوب الحق جو انٹرنیشنلی ابھی بھی ریکوگنائز ہے، اور اس کے ساتھ ورک کرتا تھا تھوڑا بہت، تو وہ اس وقت ایک ڈاکومنٹ تیار ہوئی تھی، وہ اگر ضیاء الحق وہ اگست میں حادثے کا شکار نہ ہوتا تو دسمبر میں تمام ڈویژن، وہ تو ڈسٹرکٹ کی بات ہے نا، تمام ڈویژن جو ہیں یہ صوبے بن جانے سے ضیاء الحق کے طور بائی این آرڈیننس، اور وہ رپورٹ ظفر احمد انصاری کی آج بھی موجود ہے۔ اگر یہ نواز شریف صاحب یا کوئی اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے، اس کمیشن میں وہ رپورٹ رکھ دیں، پڑھ لیں، ڈسکس کریں، منظور ہے تو کر دیں، ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں، نہیں تو ریجیکٹ کر۔ لیکن یہ ڈائلاگ تو ہونا چاہیے، گفتگو تو ہونی چاہیے، گفتگو میں تو کیا رجا، اور گفتگو سیاسی نہیں ہونی چاہیے، قومی مفاد میں ہونی چاہیے جس سے قوم بہتر ہے، لیکن وہ ڈویژن کو صوبہ بنا لیتے ہیں، اور ظفر احمد انصاری کی رپورٹ موجود ہے، بہت ورک ہوا ہوا ہے ضیاء الحق کے طور پر۔ آزاد بن حیدر صاحب، مجھے یہ بتائیے، آپ نے جیسے کہا اگر سندھ جو ہے بمبئی کا حصہ تھا، تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سندھ ہمارا ہے، تو کیا یہ دعوے غلط ہیں؟ کیونکہ آپ تاریخ پہ آپ کی گہری نظر ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی تھوڑی کلیئرفیکیشن کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہ محبت میں ہر آدمی کو اپنی جنم بھومی سے پیار ہوتا ہے، وہ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ ہمارا ہے تو اس میں کیا وہ بات ہے؟ کوئی ایسے یہ کہنے سے بھی یہ ایک سندھ دھرتی سے ایک محبت ہے، لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں، اور جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کے ساتھ اپنے قومی مفاد میں، جب ہم قومی مفاد کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی لبرل سی ٹرم ہے، قومی مفاد۔ قومی مفاد کیا ٹھٹھے تک محدود ہونا چاہیے؟ قومی مفاد کیا جام شوروں تک محدود ہونا چاہیے؟ قومی مفاد کیا ملتان تک محدود ہونا چاہیے؟ قومی مفاد کیا بہاولپور تک ہونا چاہیے؟ قومی مفاد کیا لاہور تک ہونا چاہیے یا پشاور تک؟ جب قومی مفاد کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک ریجنل سے ہٹ کے آپ نیشنل لیول کے لیڈر بنتے ہیں، اور میں ان سب کو، یہ جتنے بھی حضرات ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو سندھ کی محبت میں بات کرتے ہیں، میں ان کو پاکستان کا قومی لیڈر تصور کرتا ہوں۔ جی آزاد بن حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے ہمیں اس پروگرام میں ٹائم دیا، اور ہمارے ناظرین کو جو ہے خاصی تاریخی جو ہے وہ جو بھی باتیں ہیں ان سے آپ نے آگاہ کیا، اور یقیناً مجھے پتا ہے کہ ناظرین اب اس کا بے صبری سے انتظار کریں گے اس کی اگلی نشست کب ہوگی۔ سن 58 میں لیاری امن کمیٹی کے آپ سربراہ رہے، یہ بھی ایک خاصی اہم بات آج ہمیں پتہ چلی۔ اور ان لاسٹ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو ناظرین ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں جو بھی سوال ہیں جو وہ آزاد بن حیدر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس وقت ایک کانٹیکٹ نمبر ہماری اسکرین پہ آ رہا ہے، وہ سوال آپ اس پر سینڈ کیجئے، ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کے وہ سوالات جو ہیں آزاد بن حیدر صاحب تک پہنچائیں گے۔ روبرو کی اس نشست سے دیجئے فی الحال ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔